बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शाम का वक्त था। मैं खाना तैयार कर रही थी। अम्मा की सेहत आज कुछ बेहतर थी, इसलिए तकिए के साथ टेक लगाकर बैठी हुई थी और मुझे मुसलसल काम करते हुए देख रही थी। तुम दोनों यहाँ बैठी टीवी देख रही हो, सारा दिन तुम्हारी बहन काम करती रही है, थोड़ी देर आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता। इसकी कुछ मदद कर दो, ऐसा ना हो कि मुसलसल काम करने की वजह से बीमार हो जाए। मेरी दोनों छोटी बहनें जो कि अम्मा के करीब ही बैठकर टीवी देखने में मसरूफ थीं, अम्मा ने उन्हें डांटते हुए कहा, हमने तो आपा से कहा था कि हम भी तुम्हारी मदद करवाती हैं, लेकिन इन्हें खुद ही सब काम करने की आदत है। हमें किचन से बाहर निकाल दिया है, तो फिर हम क्या करें? मायरा ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अम्मा ने मेरी तारीफ की थी, उसे ये बात अच्छी न लगी थी। मायरा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी आपा से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ किचन में काम करती हूँ, लेकिन उसने मुझे किचन से बाहर निकाल दिया और सबके सामने अपने नंबर बनाने के लिए तमाम काम करती है ताकि सब इसकी तारीफ करें। सबसे छोटी फायजा ने भी शिकवा करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। वो दोनों मेरी छोटी बहनें थीं और मुझे उनसे बहुत प्यार था, इसलिए मैं चाहती थी कि वो अपनी सारी तवज्जो अपनी पढ़ाई पर दें। मैंने घर के ही एक कमरे में पार्लर खोला हुआ था। सारा दिन उनमें मसरूफ रहती, लेकिन फिर भी घर के सारे काम खुद करती थी ताकि मायरा फायजा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकें। सबसे छोटा अजान उसी वक्त घर दाखिल हुआ। वो मस्जिद से मगरिब की नमाज अदा करके वापस आ रहा था। उसने फायजा के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे, अगर आपा नंबर बनाने के लिए ये सब कुछ करती हैं तो तुम दोनों भी कोशिश किया करो, शायद कुछ नंबर तुम्हारे हिस्से में भी आ जाए। घर में दाखिल होते हुए अजान ने तंजिया लहजे से कहा। करीब था कि उन सब की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती। मैं किचन से बाहर निकल आई। किसी को कोई जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की और ना ही मुझसे नंबर छीनने की कोशिश करने की। तुम सब अपनी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, मैं सब काम खुद देख लेती हूँ, इसलिए किसी को भी आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही मैंने खत्म कराने की कोशिश करते हुए कहा, क्या तुम थकती नहीं हो? सारा दिन तो तुम पार्लर में काम करती हो और उसके बाद घर के भी सब काम तुमने अपने जिम्मे लिए हुए हैं। अम्मा ने मेरी तरफ देखते हुए इंतहाई दुखी लहजे से कहा। मैं क्यों थकने लगी? अपने घर के काम करने से भी कोई थकता है? मुस्कुराते हुए मैंने जवाब दिया। उसी वक्त बेल की आवाज सुनाई दी तो आजान दरवाजे पर चला गया। कुछ देर बाद वापस आया तो उसने मुझसे कहा कि पार्लर में कुछ खातीन आई हैं। उस वक्त तो मैं पार्लर बंद कर चुकी हूँ, उनसे कहना कि सुबह आए। किचन में काम करते हुए मैंने मसरूफ अंदाज से जवाब दिया। वो मेरी बात नहीं मान रही। उनसे मैंने कहा है कि अब आपा सुबह ही मिल सकती हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि उन्होंने अभी और इसी वक्त जरूरी मिलना है। अजान ने झुंझुलाते हुए कहा। उसे भी उन खातीन का इस वक्त आना अच्छा ना लगा था। तुमने उन्हें बताना था ना कि मैं मसरूफ हूं, इस वक्त खाना बना रही हूं, मैंने बेजार लहजे से कहा। बेटा, घर आए रिस्क से मुंह नहीं मोड़ते, उनकी बात सुन लो, हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ बेहतरी हो जाए। अम्मा ने समझाते हुए कहा तो ना चाहते हुए भी मैं किचन से बाहर आई और मायरा को खाने के बारे में हिदायत देती मैं उस कमरे में आ गई जिसको मैंने पार्लर के तौर पर इस्तेमाल किया था। कमरे का गली में खुलने वाला दरवाजा खोलकर देखा तो सामने ही दो खातीन खड़ी थी। उन खातीन को देखकर मुझे हैरत हुई थी, क्योंकि वो बिल्कुल अजनबी थी। आज से पहले मैंने उन्हें कभी ना देखा था, इसलिए उन्हें कमरे में लाने के बजाय दरवाजे पर ही खड़े होकर मैं उनसे पूछने लगी, जी आप इस वक्त क्यों आई हैं? पार्लर तो इस वक्त बंद हो चुका है, मैंने संजीदा लहजे से कहा। मैं अब भी उनके चेहरे की तरफ गौर से देख रही थी। गली में अंधेरा था, उनके चेहरे साफ दिखाई न दे रहे थे। हम दोनों बहनें हैं, हमें इस बात का इल्म था कि पार्लर बंद हो चुका है। हम दूर से आई हैं, इसलिए आपसे मिलना चाहती थी। बार बार आना हमारे लिए आसान न था। एक खातून ने मेरी तरफ देखकर संजीदगी से कहा, मैं आपको दोनों को पहली बार देख रही हूँ, आज से पहले कभी भी इस मोहल्ले में नहीं देखा। आप दोनों कौन हैं और कहाँ से आई हैं? गौर से उन दोनों के चेहरे देखने की कोशिश करते हुए मैंने कहा। मैं उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोनों मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थीं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम तो इस मोहल्ले में नहीं रहती, बल्कि यहाँ से काफी दूर एक नया आबाद मोहल्ला है, वहां पर रहती हैं। उस तरफ आबादी ज्यादा नहीं है, इसलिए पार्लर वगैरह की सहूलत भी मौजूद नहीं। यही वजह है कि हमें आपके पास आना पड़ा। उसी औरत ने जवाब दिया। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा न था कि उन्हें पार्लर के अंदर ले आऊं और बैठने का कहूं। मैंने ऐसा ही किया। दोनों खातीन एक दूसरे के करीब ही सोफे पर बैठ गईं और मैं उनके करीब सामने बैठी। अब आप मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या चाहती हैं? रोशनी में उनके चेहरे देखकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था।
گلی میں اندھیرا ہونے کی باوجود بھی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں دراز قد اور اچھی خاصی صحت مند خواتین ہیں۔ کمرے کے اندر روشنی میں انہیں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مجھے بہت بڑے بڑے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ عام انسانوں کی نسبت ان کے ہاتھ اور پاؤں بہت بڑے لگ رہے تھے، جو میرے لیے بہت حیرت کا باعث تھے۔ میرا نام سائمہ ہے اور یہ میری چھوٹی بہن رحیلہ ہے۔ ہماری سب سے چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سائمہ نے اپنا تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ اپنی آنے کی وجہ بھی بیان کر دی۔ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا کام یہی ہے، تو پھر میں کیوں انکار کروں گی؟ لیکن میرا بھائی بہت چھوٹا ہے اور والد صاحب وفات پا چکے ہیں، اس لیے میں گھر سے دور نہیں جا سکتی۔ میں نے انہیں اپنی مجبوری بتائی۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شادی کے 3 دن ہم خود تمہیں گھر سے اٹھایا کریں گے اور پھر یہاں ہی چھوڑ کر چلے جایا کریں گے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سائمہ نے جلدی سے کہا، اگر تو آپ مجھے ڈراپ کر سکتی ہیں تو پھر میں اس بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ مجھے اماں سے بھی اس بارے میں بات کرنی ہوگی، کیونکہ وہ بھی مجھے گھر سے دور جانے کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، آپ اپنی ماں کو تسلی دیجیے گا کہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ہماری بہن کی شادی بہت امیر گھرانے میں ہو رہی ہے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو دوسروں کا حق رکھ لیتے ہوں، بلکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ محنت کرنے والے شخص کو زیادہ سے زیادہ انعام دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور اس کا حوصلہ بلند ہو۔ سائمہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، ابھی ہم دونوں جا رہی ہیں لیکن کل پھر آئیں گی، آپ اپنی والدہ سے بات کر لیجیے گا۔ سائمہ کی بہن راحیلہ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے کہا اور کچھ جلدی میں دکھائی دے رہی تھی، آپ کل دن میں کسی وقت آئیے گا، پھر ہم بیٹھ کر فائنل کر لیں گے۔ میں نے بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں خواتین اللہ حافظ کہہ کر دروازے سے باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد فوراً میں نے پارلر کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند کرنے کے بعد اچھی طرح چیک کیا اور پھر گھر کے رہائشی حصے کی طرف آ گئی۔ مائرہ اور فائزہ کھانا لگا رہی تھی۔ وہ دونوں خواتین کون تھیں اور اس وقت انہیں کیا مجبوری تھی؟ آپ سے ملے بغیر ہی جا رہی تھی؟ مجھے دیکھتے ہی آذان نے جلدی سے پوچھا۔ دراصل وہ خواتین دور سے آئی تھی، اس لیے مجھ سے مل کر ہی جانا چاہتی تھی۔ ان کے گھر میں بھی شادی کا فنکشن ہو رہا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ 3 دن کے فنکشن میں ہی ان کے گھر کی سب خواتین کو تیار کروں۔ اماں کے قریب رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، تم نے انہیں بتا دینا تھا کہ تم گھر سے دور نہیں جاتی، بلکہ صرف آس پاس کے محلوں کی جا سکتی ہو۔ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں نے انہیں بتایا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت دیں گے، مجھے اس سلسلے میں پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اور وہ مجھے بہت اچھا معاوضہ دینے کی پیشکش بھی کر رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں انکار نہیں کیا۔ کل دن کو جب وہ آئیں گی تو پھر فائنل فیصلہ ہوگا۔ اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ مجھے اس وقت شدید بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ دن کو بھی پارلر میں بہت رش تھا، جس کی وجہ سے میں آرام سے کھانا نہ کھا سکی تھی۔ بیٹی، مجھے تو اس دنیا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہاں پر ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو باہر سے کچھ ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ اور، اس لیے میں اکثر تمہیں منع کرتی ہوں کہ گھر سے دور یا اجنبی لوگوں سے تعلق بنانے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا کون سا باپ ہے جو لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا؟ بھائی بھی بہت چھوٹا ہے، تمہیں ان باتوں کا خیال خود ہی رکھنا ہوگا۔ اماں نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اماں کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ رات کو جب میں بستر پر لیٹی تو تھکاوٹ سے میرا بدن درد کر رہا تھا۔ ابا کے مرنے کے بعد میں نے اس گھر کے اخراجات کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائی تھی، کیونکہ میرے چھوٹے بہن بھائی اس قابل نہ تھے کہ کچھ کر سکتے، اور میں بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جائیں اور کسی کے محتاج نہ رہیں۔ ابا کی زندگی میں ہی میں نے شہر جا کر بیوٹیشین کا کورس کر لیا تھا، جو ان کی وفات کے بعد میرے کام آیا اور میرے گھر والوں کی آمدن کا ذریعہ بن گیا، ورنہ نہ جانے ہمارا کیا حال ہوتا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے جلد ہی نیند آ گئی تھی۔ سونے سے پہلے میں ان 2 اجنبی خواتین کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میرے پارلر پر آئی تھی۔ ان خواتین میں کچھ تو ایسی بات تھی جو مجھے ان کے بارے میں سوچتے پر مجبور کر رہی تھی، لیکن وہ خاص بات کیا تھی مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو وہ خواتین مردوں کی طرح لمبی اور مضبوط دکھائی دیتی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ میں انہیں دیکھ کر کچھ حیران ہو گئی تھی۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا، اور ان کے بارے میں سوچتے ہوئے میں سو گئی۔ صبح معمول کے مطابق گھر کی صفائی کرنے کے بعد میں اپنے پارلر میں مصروف ہو گئی تھی۔ رمضان کی آمد تھی، اس لیے لوگ رمضان سے پہلے شادیاں کر رہے تھے، اسی وجہ سے عموماً بہت رش رہتا تھا۔ یہ کوئی بہت امیر محلہ نہ تھا، مزدور پیشہ لوگ ہی یہاں پر آباد تھے،
لیکن شادی کے سیزن میں مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہو جاتا تھا۔ میں نے اپنے پارلر کے ریٹ بھی بہت مناسب رکھے تھے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ محلے میں کچھ فاصلے پر ایک دو پارلر اور بھی تھے، لیکن میرے پاس ہر وقت گاہکوں کا ہجوم رہتا تھا۔ جو خاتون بھی ایک بار میرے پارلر پر آتی پھر وہ کسی اور کے پاس نہ جاتی تھی۔ ایک تو میں کام بہت اچھا کرتی تھی، دوسرے میرے ریٹ بہت کم تھے، جس کی وجہ سے آس پاس کے محلے کی خواتین بھی میرے پاس آنا ہی پسند کرتی تھی۔ مجھے ان خواتین کا انتظار تھا کیونکہ انہوں نے پیمنٹ کے حوالے سے بہت اچھی بات کی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اچھا معاوضہ مل سکتا ہے، لیکن میں نہ جانتی تھی کہ زیادہ پیسوں کی لالچ میں کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتی ہوں۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ دونوں خواتین میرے پارلر میں داخل ہوئیں۔ آج وہی میرے لیے اجنبی نہ تھیں اور میں ان کے نام بھی جانتی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے ان کا استقبال کیا۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ ایک بار پھر اپنے گھر میں ہونے والے فنکشن کے حوالے سے مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے گھر میں مہمان خواتین بہت زیادہ ہوں گی، اس لیے مجھے اپنے ساتھ ہیلپر لڑکیوں کی ضرورت بھی ہوگی۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ جتنا زیادہ کام ہوگا پیمنٹ بھی اسی حساب سے ملے گی۔ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے میں نے سوچا۔ میری ان کے ساتھ ڈیل فائنل ہو گئی تھی۔ 6 دن کے بعد مجھے ان کے گھر جانا تھا۔ اپنے ساتھ چند اور ورکر لڑکیوں کو لے کر پک اینڈ ڈراپ کی پیشکش انہوں نے پہلے ہی کر دی تھی، جس کی وجہ سے میں مطمئن تھی۔ میری صحت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اکیلے بھیجتے ہوئے مجھے بہت بے چینی محسوس ہو رہی ہے۔ اماں نے میری طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں، اور پھر ہم نے کون سا وہاں پر رات کو قیام کرنا ہے، اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جائیں گی۔ تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا، ایک تو میری اس شوگر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، کبھی اپنی جگہ پر ٹھہرتی نہیں، ہر طرح کا علاج ہو رہا ہے، لیکن اس شوگر پر کسی دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سر پیٹتے ہوئے اماں نے کہا، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ کی پریشانی کی وجہ سے شوگر کنٹرول نہیں ہوتی، فکر کرنا چھوڑ دیں۔ پیار سے امی کو سمجھاتے ہوئے کہا، میں کب چاہتی ہوں کہ میں اپنے سر پر پریشانیاں رکھوں، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ تم بہت محنت کرتی ہو۔ باپ کے مرنے کے بعد تم نے بیٹا بن کر اس گھر کو سنبھال لیا ہے، جبکہ میں چاہتی ہوں کہ اب تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اماں نے دکھی لہجے سے کہا، اب ہر وقت کیوں سوچتی رہتی ہیں؟ اس بات پر خوش کیوں نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بہتر سبب بنا دیا، ورنہ نہ جانے ہمیں کس حال میں جینا پڑتا۔ اماں کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا، میں جانتی تھی کہ وہ دل ہی دل میں بہت پریشان ہو رہی ہیں، لیکن یہ بہت اچھی آفر تھی، اسے میں نہ ٹھکرا سکتی تھی۔ اس لیے اماں کے بار بار پریشانی کا اظہار کرنے پر بھی میں نے ان خواتین کو انکار نہ کیا تھا۔ مقررہ تاریخ پر میں نے اپنی ساتھی لڑکیوں کو بھی تیار کر لیا اور ان دونوں بہنوں کا انتظار کرنے لگی۔ پارلر پر میں نے 2 لڑکیوں کو ہر بات سمجھا دی تھی کہ میری غیر موجودگی میں سب کام کیسے کرنے ہیں، اس لیے میں اب پارلر کی طرف سے بے فکر ہو گئی تھی۔ مہندی کا فنکشن تھا جس کی تیاری شام کے بعد ہی کی جا سکتی تھی، اس لیے ہمیں کوئی جلدی نہ تھی۔ عصر کا وقت ہونے کے قریب تھا، لیکن ان دونوں بہنوں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ آپ نے ان کا فون نمبر نہیں لیا؟ انم جو کہ میرے ساتھ ہی جا رہی تھی اس نے حیران ہوتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، مجھے ان سے فون نمبر لینے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی تھی، اور ان کے پاس تو میں نے فون دیکھا بھی نہیں تھا۔ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اگر ان خواتین کے پاس فون بھی نہیں تھا تو پھر آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ ہمیں بہت اچھی پیمنٹ کریں گی؟ دوسری لڑکی نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس سے پہلے میں نے اس بات پر دھیان ہی نہ دیا تھا کہ ان دونوں بہنوں کے پاس تو فون نام کی کوئی چیز ہی نہ تھی۔ سوچتے ہوئے میں نے جواب دیا، ابھی ہم باتیں کرنے میں ہی مصروف تھی کہ باہر گلی میں ہارن کی آواز سنائی دی۔ پارلر کے دروازے سے میں نے باہر جھانک کر دیکھا تو سائمہ نامی خاتون پارلر کی طرف آ رہی تھی اور ایک بڑی سی چمچماتی گاڑی سامنے کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ میں جلدی سے واپس مڑی، ان لڑکیوں کو ان کے آنے کا اشارہ کیا۔ سائمہ نے پارلر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز سے اس سے سلام کیا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ اپنے ساتھ ہی لڑکیوں کے ساتھ سارا ضروری سامان گاڑی میں رکھا۔ اماں کو اللہ حافظ کہنے کے بعد میں گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ سفر شروع ہو گیا۔ جلد ہی ہم اپنے محلے سے باہر نکل گئیں اور گاڑی ایک سنسان راستے پر آگے بڑھنے لگی۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا اور ہم سفر ہی کر رہی تھیں۔ دوران سفر سائمہ اور رحیلہ دونوں گاہے بگاہے ہمیں مخاطب کر لیتی، لیکن زیادہ گفتگو نہ کی جا رہی تھی، بلکہ یہ سفر خاموشی سے ہی کٹ رہا تھا۔ ابھی اور کتنا سفر باقی ہے؟ سنسان سڑک پر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ بس اب تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے، یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ہمارا چھوٹا سا گاؤں ہے۔ سائمہ
ड्राइव कर रही थी। राहीला ने मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया, मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा न था कि हमें कितनी दूर आना पड़ेगा। सुनसान रास्ते की तरफ देखते हुए मैंने फिक्रमंदी से कहा, अब आप हमारी जिम्मेदारी हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम आपका काम मुकम्मल होते ही आपको आपके घर पहुंचा देंगे, फिर क्यों फिक्रमंद हो रही हैं? राहीला ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा तो मैंने उसकी बात पर सर हिला दिया, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। पहलू पे पहलू बदल रही थी, किसी बल करार ना रहा था। थोड़ी देर के बाद ही आबादी के असरात नजर आने लगे। ये कोई नई आबादी वाला इलाका था। घर एक दूसरे के करीब करीब नहीं बल्कि फासले पर बने हुए थे। अजीब सा इलाका था। हर तरफ खामोशी और वीरानी दिखाई दे रही थी। गलियों में कोई शख्स नजर ना आ रहा था। शाम होने के करीब थी और मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ना जाने मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था कि अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, लेकिन अब अल्लाह ही जानता था कि मुझे ऐसा क्यों एहसास हो रहा था। गाड़ी एक बड़े से गेट के सामने रुकी तो मैंने शुक्र अदा किया कि सफ़र ख़त्म हुआ। गेट खुलने पर गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। ये एक बहुत बड़ा घर था जो देखने में किसी महल से कम न लग रहा था। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी साथी लड़कियां भी हैरत से देखने लगी। क्या ये घर आपका है? हैरान होते हुए अनम ने राहीला की तरफ देखते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर साइमा और राहीला दोनों मुस्कुराने लगी। जी बिल्कुल, ये हमारा ही घर है, इसलिए आपको यहाँ लेकर आए हैं, मुस्कुराते हुए राहीला ने जवाब दिया। अपना अपना सामान उठाकर हम भी गाड़ी से बाहर निकल आए। राहीला और साइमा के पीछे पीछे चलने लगी। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर राहीला ने पीछे मुड़कर देखा। यह आपके लिए हमने कमरा तैयार करवाया है, आप यहाँ पर आराम कर सकती हैं, दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए राहीला ने कहा। साइमा आगे बढ़ गई थी। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि जिन जिन लड़कियों ने मेकअप करवाना है वो करवा लें ताकि हम जल्दी फारिग हो जाएं। आप तो जानती हैं कि शाम हो चुकी है, इसलिए हम अपना काम जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहती हैं। अपने चेहरे से फिक्रमंदी के तासुरात ख़त्म करने के लिए मुस्कुराने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, अरे आप क्यों घबरा रही हैं? अगर अंधेरा भी हो गया तो मेरा वादा है कि आप सबको आपके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। राहीला ने एक बार फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहा। हम कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो हैरत से हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। इंतहाई खूबसूरत फर्नीचर से सजा हुआ कमरा देखकर हम सब एक दूसरे का चेहरा तकने लगी। ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि ऐसा कीमती और खूबसूरत फर्नीचर हमने इससे पहले कभी ना देखा था। अभी हमें बैठे हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि एक मुलाजिमा कमरे में दाखिल हुई। उसने हाथ में ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें जग और गिलास रखे हुए थे। वो हमारे पीने के लिए पानी लेकर आई थी, बज़ाहिर आम सा दिखाई देने वाला मशरूब। जब हमने पिया तो बहुत मज़ेदार था। हम हैरत से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। न जाने ये कौन सा मशरूब है जो हम पहली बार पी रही हैं? अनम ने हैरान होते हुए मुझसे पूछा। अच्छा, अब इस पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है, कोई मशरूब भी हो सकता है, बस तुम सब तैयार हो जाओ, हमने जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करना है। सब लड़कियों की तरफ देखते हुए मैंने कहा। हमें बैठे हुए कुछ देर ही गुजर चुकी थी, लेकिन राहीला या साइमा दोनों में से कोई भी वापस ना आया था। इंतजार करते हुए मुझे बहुत उलझन हो रही थी और बेचैनी भी थी। वो दोनों बहनें ना जाने कहाँ चली गई थी। शाम हो चुकी है, अल्लाह ही जानता है उनकी मेहंदी का फंक्शन कब शुरू होगा। फिक्रमंदाना अंदाज से मैंने कहा। सब लड़कियां अपने अपने मोबाइल फोन पर मसरूफ हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल किसी काम में न लग रहा था। मैं यहाँ से वापस जाना चाहती थी। कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोई भी दिखाई न दिया। अजीब लोग हैं, शादी वाला घर है, लेकिन कोई मेहमान नजर नहीं आ रहा। साइमा और राहीला तो कहती थी बहुत ज्यादा लड़कियां होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। इधर उधर देखते मैंने दिल ही दिल में सोचा। दरवाजा बंद करके अपनी जगह पर आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मुस्कुराते हुए साइमा कमरे में दाखिल हुई। बहुत माजरत खा हूं कि आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। असल में सब मेहमान इस वक्त कमरों में आराम कर रहे हैं, इसलिए कुछ देर हो गई। मैंने अपनी सब कज़नों को बता दिया है कि जिस जिसने तैयार होना है वो आ जाए और तैयार हो जाए। आप सबसे पहले मेरा मेकअप कर दें, मैं चाहती हूँ कि आज की तकरीब की मुनासबत से मैं बहुत अच्छी लगूं। साइमा ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बेफिक्र हो जाए, जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो मेरे सामने चेयर पर बैठ गई तो मैंने अपना सामान खोल लिया। साइमा का चेहरा बहुत अजीब और खुरदरा सा था। चेहरे पर हाथ लगाते हुए मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी आम इंसान की तरह का चेहरा नहीं, बल्कि इंतहाई सख्त और खुरदरी जिल्द हो, जिसे किसी दरख्त की छाल। मुझे तो सख्त परेशानी हो रही थी कि इस जिल्द पर कैसे मेकअप करूं। मेरी तो हाथ कांपने लगे थे।
مجھے اپنے ہنر پر بہت مان تھا، لیکن سائمہ کے چہرے پر ہاتھ لگانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے کچھ نہیں آتا، کیونکہ ایسی سخت اور کھردری اسکن آج سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان کی نہ دیکھی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اور دلی کیفیت کو چھپاتے ہوئے میں نے سائمہ کے چہرے پر میک اپ کرنے کی ابتدا کر دی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، لیکن میں اسے کسی پر ظاہر نہ ہونے دے رہی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر کوشش کو استعمال کرتے ہوئے سائمہ کے چہرے پر میک اپ کر دیا، جو کہ اس کے چہرے کی مناسبت سے بہت اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور 2-3 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں، تو میری ساتھی ورکرز نے انہیں پکڑ لیا اور اپنا اپنا کام شروع کر دیا۔ مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں پر اچھی خاصی لڑکیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ جو بھی تیار ہو کر باہر چلی جاتی تو اس کی جگہ پر دوسری لڑکی آ جاتی، لیکن انتہائی خاموشی تھی۔ سانس لینے کی بھی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، لیکن لڑکیاں تھی کہ ختم ہی نہ ہو رہی تھی۔ سائمہ اور رحیلہ دونوں بھی تیار ہو چکی تھی۔ ان کی چھوٹی بہن جس کی شادی تھی اسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ میری ساتھی لڑکیاں بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے اشارے کر رہی تھیں کہ ان سب لڑکیوں کی سکن انتہائی کھردری ہے، لیکن میں نے انہیں خاموش رہنے کے لیے کہا۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ سب لڑکیوں کی سکن ایک جیسی تھی۔ اب تو رات ہو چکی ہے، ہمارے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ راحیلہ کمرے میں آئی تو میں نے منت بھرے لہجے سے کہا، ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ جن لڑکیوں کو تیار کر رہی ہیں ان کا میک اپ اب مکمل کرنے کے بعد جا سکتی ہیں۔ میں سائمہ سے کہہ دیتی ہوں، وہ آپ کو چھڑوا آئے گی۔ راحیلہ نے میری بات سننے کے بعد کہا تو میں دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگی۔ میری ساتھی لڑکیاں بھی تھک چکی تھیں، اس لیے تیز تیز ہاتھ چلانے لگیں تاکہ جلد فارغ ہو جائیں اور اپنے گھروں کو جائیں۔ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد اپنا اپنا سامان سمیٹ کر ہم گاڑیوں میں آ کر بیٹھ گئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سائمہ موجود تھی۔ ہمارے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھنے لگی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی، گھروں میں لائٹس جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ واپسی کے سفر پر ہم سب خاموش تھیں۔ گاڑی ہمارے گھر کے دروازے پر رکی تو میں چونک پڑی۔ باقی لڑکیاں بھی حیرت سے دیکھنے لگیں۔ ہم تو بہت جلدی پہنچ آئیں۔ جاتے وقت تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بہت دیر سے سفر کر رہی تھیں۔ اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے حیرت سے کہا۔ میری بات سن کر سائمہ مسکرانے لگی۔ سائمہ نے ایک چھوٹا سا بیگ میری طرف بڑھایا تو میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس میں آپ سب نے جو کام کیا ہے اس کا معاوضہ ہے۔ اب ہم کل صبح آپ کو لینے کے لیے آ جائیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب تیار ہو جائیں، ہمیں انتظار نہ کرنا پڑے۔ بیگ میرے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے سائمہ نے کہا اور پھر گاڑی آگے بڑھا لی۔ سب لڑکیاں حیرت سے کبھی میری طرف اور کبھی نظروں سے اوجھل ہوتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھتی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی، انہوں نے آج ہی پیمنٹ ادا کر دی۔ ساتھی لڑکی انم نے سنجیدگی سے کہا، ابھی تم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچو کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہے، صبح میں تم سب کو تمہاری پیمنٹ دے دوں گی۔ ساتھی لڑکیوں سے میں نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے گھر کی بیل بجاتے ہی کہ اماں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اماں پریشان تھی، مجھے دیکھتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہیں پریشان دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میری بھی مجبوری تھی، میں کام کرنا چھوڑ نہ سکتی تھی۔ آپ اب تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں موجود تھیں، پھر آپ کیوں پریشان ہو رہی تھیں؟ اماں کا ہاتھ تھام کر انتہائی محبت اور دکھ بھرے لہجے سے میں نے پوچھا۔ جب تک بیٹی گھر نہ جائے ماں کو کیسے سکون آ سکتا ہے؟ اماں نے پریشان لہجے سے کہا۔ کمرے میں آ کر میں نے سائمہ کا بیگ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ چھوٹا سا بیگ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اس قدر معاوضہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ بیگ میں پکڑے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت اماں کمرے میں داخل ہوئیں اور مجھے حیرت سے کھڑے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ اماں نے جلدی سے پوچھا تو میں نے پیسوں سے بھرا ہوا بیگ اماں کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر اماں بھی کچھ گھبرا گئی تھی۔ یہ اتنی زیادہ رقم کہاں سے لے آئی ہو؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں خود بھی بہت حیران ہو رہی ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ نہ تھا کہ ہمیں صرف ایک روز کا اتنا معاوضہ دیا جائے گا۔ حیران ہوتے ہوئے میں نے جواب دیا۔ اماں بس حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی، انہیں بھی میری طرح کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہیں 3 دن کا ایڈوانس دیا ہو، اماں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ جی ایسا ہی ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے 3 دن کی پیمنٹ کر دی ہے۔ میں بہت تھک چکی تھی اور نیند بھی آ رہی تھی، اس لیے کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گئی۔ مجھے بے چینی اور بے سکونی تھی، کچھ ایسا تھا جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جو میری نظروں کے سامنے سے اوجھل تھا۔ اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے صبح ہو گئی۔ صبح جلدی اٹھنا تھا کیونکہ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد میں نے دوبارہ سائمہ اور رحیلہ کے گھر پہنچنا تھا۔ آج بھی میں نے اپنی ساتھی ورکرز کو لے کر جانا تھا۔
جلدی جلدی گھر کے تمام کام نپٹا رہی تھی جب لڑکیاں گھر میں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے انہیں پیمنٹ دی تو وہ بھی حیرت زدہ رہ گئیں۔ میری طرح انہوں نے بھی خواب میں بھی اتنی زیادہ پیمنٹ کا نہیں سوچا تھا۔ میری حالت بھی تم لوگوں سے الگ نہ تھی۔ جب میں نے اس بیگ کو کھولا جو مجھے راہیلہ نے دیا تھا، ہم نے بہت محنت کی ہے۔ عجیب سلکی چمڑی جیسی لڑکیاں تھیں، ان کے چہروں کا نکھارنا بہت مشکل تھا، لیکن یہ کام ہم نے کیا، اس لیے ہمیں محنت کا صلہ ملا ہے۔ لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا۔ سبھی خوش ہو گئیں کیونکہ وہ سب بھی غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے تو بیچاری محنت کرتی تھی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تو میں اماں کو اللہ حافظ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل آئی۔ سائمہ ہمیں اکیلے ہی پک اپ کرنے آئی تھی۔ کل کی نسبت آج میں خوف محسوس نہ کر رہی تھی۔ جب ہم سائمہ کے گھر کے گیٹ پر پہنچے تو ہمیں بہت سے مہمان گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے، جن میں مرد، عورتیں اور بچے سبھی موجود تھے۔ کل کی نسبت آج یہاں پر مہمانوں کا کافی رش تھا۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو ادھر ادھر مہمان ہی مہمان دکھائی دے رہے تھے۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مہمانوں میں عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان سبھی موجود تھے، لیکن کوئی بھی ہماری طرف متوجہ نہ تھا۔ ہم چلتے ہوئے اسی کمرے میں آ گئیں جس میں ہم کل شام کو گئی تھیں۔ ہمیں پہنچتے ہوئے کچھ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ راہیلہ اور سائمہ اپنا میک اپ کروانے کے لیے آ گئیں اور پھر ان کے ساتھ اور بھی خواتین لڑکیاں کمرے میں آنے لگیں جنہیں بار بار ہم تیار کر رہی تھیں۔ سائمہ نے اپنا میک اپ مکمل کروایا تو مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی جہاں مجھے دلہن کا میک اپ کرنا تھا۔ میں نے دلہن کا میک اپ شروع کیا ہی تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ دلہن آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اسے شاید کسی کے کمرے میں آنے کا احساس نہ ہوا تھا، اس لیے اس نے آنکھیں بھی نہ کھولی تھی۔ میں حیرت سے اس نوجوان کو دیکھنے لگی جو آنکھیں کھولے بہت عجیب نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کا یوں مجھے گھورنا بہت برا لگ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت الجھن ہو رہی تھی، یہاں تک کہ میں نے خود کو اپنے کام میں مصروف کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی نظروں کی تپش کا احساس مسلسل ہو رہا تھا۔ اچانک ہی وہ میرے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے غصے سے کچھ کہتی، انگلی کے اشارے سے اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں اسے ڈانٹنا چاہتی تھی، اب ایک لفظ بھی نہ بول پا رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے دلہن کی طرف ایک عجیب سی روشنی پھینکی۔ یہ میری آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ حقیقت تھی کہ وہ روشنی اس نوجوان کی انگلی میں سے نکل رہی تھی۔ میں نہ جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن میں یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ نوجوان میرے قریب ہی کھڑا تھا اور لمبے لمبے سانس لے کر مجھے سونگھنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا ہی دبا دوں۔ تم آدم زادی ہو، یہاں پر دلہن کو تیار کرنے کے لیے آئی ہو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے اس دلہن کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہیں دیکھتے ہی میرے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تمہیں دیکھتا رہوں اور بس دیکھتا رہوں۔ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، پھر مجھے اس کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ دلہن ابھی بھی آنکھیں بند کیے کرسی سے ٹیک لگائے آرام فرما رہی تھی۔ مجھے تو اس دلہن پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں اس کا میک اپ نہیں کر رہی تھی اور ایک شخص کمرے میں آ گیا تھا اور ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ عجیب لڑکی تھی، آنکھیں بند کیے ہوئے ہی بیٹھی رہی، ایک بار بھی آنکھیں کھول کر نہ دیکھا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ سو گئی ہے، بلکہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ اس کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب تک میں نہیں چاہوں گا یہ آنکھیں نہیں کھولے گی۔ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس نوجوان نے کہا، تم کون ہو؟ اور حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات سے میں نے اس سے پوچھا، یہ جان کر تمہیں حیرت ہوگی کہ جس لڑکی کو تم دلہن بنا رہی ہو میں اس کا دلہا بننے والا تھا، لیکن شاید اب نہیں۔ گہری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے جواب دیا، کیا مطلب؟ تم دلہا ہو؟ تمہیں تو اپنے گھر ہونا چاہیے تھا، دلہن کے گھر میں کیا کر رہے ہو؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے پوچھا۔ ہمارا ایک ہی گھر ہے، یہی دلہن کا گھر ہے اور یہی میرا گھر ہے، اب تم ہی بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ معصوم بنتے ہوئے اس نے پوچھا، تم یہاں سے باہر چلے جاؤ تاکہ میں دلہن کو تیار کر سکوں، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ اس سے جان چھڑانے کے لیے میں نے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا، اب تم میری دلہن بنو گی اور میرے ساتھ رہو گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے بیٹے کو جنم دو، میرا وہ بیٹا جو تمہارے بطن سے پیدا ہوگا بے پناہ قوتوں کا مالک ہوگا۔ میرے کان میں انتہائی سرد لہجے سے اس نے کہا۔ اس کی خواہش سن کر تو میں کانپ ہی اٹھی تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس دلہن کو میں تیار کرنے جاؤں گی اس کا دلہا مجھ پر عاشق ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، خدا کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ اور کوئی تماشا مت کرنا، مجھے یہاں سے خیر و عافیت سے جانے دینا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے میں نے کہا، تم اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، اس گھر سے باہر جانے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، فیصلہ کن لہجے سے اس نوجوان نے کہا۔
میں تمہیں جانتی بھی نہیں اور تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو۔ مجھے یہاں پر سائمہ اور راحیلہ لے کر آئی تھی، میں ان کی ذمہ داری ہوں، وہ مجھے میرے گھر تک پہنچائیں گی۔ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے کہا، سائمہ اور راحیلہ کو میں خود دیکھ لوں گا، بس اب تم نے مجھے مزید تنگ نہیں کرنا، میں تمہارے اور اپنے نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، بہت جلد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ میری کسی بات کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ اپنے منصوبے بنا رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ تم انسان نہیں ہو۔ مجھے اگر اس بات کا علم ہوتا کہ مجھے جنات کی لڑکیوں اور جنات کی دلہن کو تیار کرنا پڑ رہا ہے تو میں کبھی بھی راضی نہ ہوتی، بلکہ منہ مانگی قیمت ملنے پر بھی انکار کر دیتی۔ اب مجھے میری لالچ کی سزا مل رہی ہے، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ میں کبھی تمہارے ساتھ رہنے والی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ تو انتہائی غصے اور تلخ لہجے سے میں اسے برا بھلا کہنے لگی، لیکن اسے میری کسی بات کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا، ہنستے ہوئے میری طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ اور کہتی، دروازے پر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور پلک جھپکتے ہی وہ میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ دروازے سے سائمہ کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو اس کے سامنے جلدی سے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ دلہن ابھی تک سو رہی تھی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ میری طرف دیکھتے ہوئے سائمہ نے حیرت سے پوچھا۔ خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دو، تم نے مجھ سے اپنی حقیقت کیوں چھپائی؟ انتہائی بے بسی سے میں نے پوچھا۔ سائمہ کچھ شرمندہ اور کچھ پریشان دکھائی دینے لگی۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہیں اپنی حقیقت کے بارے میں کچھ نہ بتا سکی، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ جان کر کہ تم جنات کے قبیلے میں جا رہی ہو تم انکار کر دو گی، اس لیے میں نے تمہیں حقیقت نہ بتائی۔ لیکن تم بے فکر رہو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہیں اتنی رقم دوں گی کہ جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ ابھی میں نے تمہیں صرف 1 دن کا معاوضہ دیا ہے، آج بارات ہے اور کل ولیمہ، ان کا بھی میں تمہیں الگ الگ معاوضہ دوں گی۔ راحیلہ نے مجھے پیسوں کی لالچ دیتے ہوئے کہا، کوئی اور وقت ہوتا تو میں بھی دل میں ہی خوش ہو رہی ہوتی، لیکن اس وقت میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، جو تم نے دیے وہی میرے لیے بہت ہے، لیکن اب تم مجھے یہاں سے جانے دو، کیونکہ میں ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں۔ تیز لہجے سے میں نے جواب میں کہا، ارے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ، میں تمہارا ہر مسئلہ حل کروا دوں گی۔ فکر مندی سے میری طرف دیکھتے ہوئے سائمہ نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جس دلہن کو میں تیار کرنے کے لیے آئی ہوں اس کا دلہا مجھ پر ہی عاشق ہو جائے گا۔ وہ مجھے اپنی دلہن بنانا چاہتا ہے، مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس گھر سے کبھی مجھے جانے نہیں دے گا۔ روتے ہوئے میں نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تبریز کا تو دماغ ہی خراب ہو گیا ہے۔ میں ابھی اس سے پوچھتی ہوں، تم بے فکر رہو، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا دوں گی۔ میں خود بھی نہیں چاہتی کہ خوشی کے اس موقع پر کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو۔ اب مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے خوشی کے اس موقع کے لیے انسانوں کو اپنے گھروں میں کیوں گھسنے دیا۔ افسوس بھرے لہجے سے سائمہ نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے بھی دلہن کی طرف نہ دیکھا تھا۔ مجھے اب کسی مردے کی طرح خاموش اور بے حس و حرکت پڑی ہوئی دلہن کو دیکھ کر خوف محسوس ہونے لگا۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور اس کمرے میں آ گئی جہاں میری ساتھی لڑکیاں کام کر رہی تھیں۔ انم کو میں نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلایا اور جلدی سے اس کی کان میں سب مختصر بتا دیا۔ وہ حیرت اور خوف سے بھری ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی اس کمرے میں جنزاد دلہا نمودار ہوا، جسے دیکھ کر میں کام کرتی ہوئی ان سب لڑکیوں کو خوفزدہ کر گئی۔ وہ شعلہ برساتی نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کسی کو کچھ بھی نہ بتانا۔ تمہیں کیا جلدی تھی؟ کیوں تم نے میرے سارے منصوبے کو خاک میں ملانے کی کوشش کی تھی؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم مجھ سے جان چھڑوا سکتی ہو؟ میں یہ فیصلہ ایک بار کر لیتا ہوں، اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ انتہائی اکڑ اور کرخت لہجے سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ بیوہ ماں کا اکلوتا سہارا ہوں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہوں، میرے بغیر تو وہ بھوکے مر جائیں گی۔ تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور میری جان چھوڑ دو۔ انتہائی دکھی اور بے بس لہجے سے میں نے کہا، میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس جانے سے نہیں روکوں گا، لیکن اب تم یہاں سے نہیں جا سکتی، کیونکہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ تم ہی وہی آدم زادی ہو جس کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد نہ صرف میری طاقت میں اضافہ ہوگا بلکہ ہمارا بیٹا بھی بہت خفیہ طاقتوں کا مالک ہوگا۔ وہ اپنی ہی کہی جا رہی تھی۔
میرے دکھ اور تکلیف کا اسے کوئی خیال نہ تھا۔ اچانک ہی کمرے میں رحیلہ آ گئی۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہیں سردار صاحب بلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے ملنے کے بعد تمہارا دماغ اپنی جگہ پر ٹھیک ہو جائے۔ انتہائی غصے سے تبریز کی طرف دیکھتے ہوئے راحیلہ نے کہا، میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ ضرور ہوگا، لیکن مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک بار میرا اس آدم زادی کے ساتھ نکاح ہو جائے پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ انتہائی رعونت بھرے لہجے سے اس نے جواب دیا۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر ہی تبریز آگے بڑھا اور جلدی سے میری کلائی تھام لی۔ اس کے ہاتھ نے میری کلائی کو چھوا تو میں کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی، کیونکہ مجھے ایسا لگا تھا کہ میری کلائی پر کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا ہو، لیکن اس نے مضبوطی سے میری کلائی پکڑ لی تھی۔ ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں ڈگمگا کر اس سے پہلے کہ میں کچھ سنبھلتی سب منظر بدل گیا تھا۔ میں جس کمرے میں کھڑی تھی وہ نہ جانے کہاں تھا۔ اس وقت میں ایک بہت بڑے میدان میں تھی۔ یہاں پر عورتوں اور مردوں کا بہت زیادہ رش تھا۔ میں تبریز کے ساتھ ایک بہت بڑی امانت پر کھڑی تھی جس پر ایک بیش قیمت تخت پڑا ہوا تھا۔ اس تخت کے دائیں اور بائیں طرف رکھی ہوئی خوبصورت کرسیوں پر کچھ مرد اور خواتین بیٹھے ہوئے تھے۔ تبریز نے جھک کر تخت پر بیٹھتے ہوئے شخص کو سلام کیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تم نے ایک آدم زادی کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تخت پر بیٹھے ہوئے انتہائی پتلے اور لمبے شخص نے تبریز کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں ایک آدم زادی کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں اور میں یہ درخواست کروں گا کہ اس سے مجھے نہ روکا جائے، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے۔ جھکے ہوئے سر کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ انداز سے تبریز نے جواب دیا، تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ تم اپنی شادی کے دن ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دو گے جو بچپن سے ہی تمہارے ساتھ منسوب ہے؟ ہم تمہیں اس بات کی اجازت ہرگز نہ دیں گے کہ تم ہماری بچی کی زندگی تباہ و برباد کر دو۔ وہ بھی ایک آدم زادی کے لیے نفرت بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے تخت پر بیٹھے شخص نے کہا، سردار صاحب آپ تو جانتے ہیں نا کہ میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں کسی آدم زادی کو اپنی زندگی میں شامل کر سکوں، اس لیے میں نے اس سے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت یہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر ایک بھی شخص موجود نہیں۔ اس قدر خاموشی تھی کہ اس سانس لینے کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ ہم نے تمہیں کسی آدم زادی سے نکاح کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن یہ مناسب وقت نہیں ہے۔ تمہاری بچپن کی منگیتر دلہن بنی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج کے دن تم اس لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اپنا حکم سناتے ہوئے سردار صاحب نے کہا، میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی اپنی منگیتر کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے ایک آدم زادی کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکنا۔ سردار صاحب کے سامنے جھکے ہوئے سر کے ساتھ تبریز نے کہا، مجھے تو زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، کچھ سمجھ نہ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مجھے اپنے ساتھ آئی ہوئی لڑکیوں کی بھی فکر ہو رہی تھی، وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گی۔ سردار صاحب نے تبریز کی بات مان لی تھی، جس کی وجہ سے سارا ہجوم ہی خوشی کے نعرے لگانا شروع ہو گیا تھا۔ قریب تھا کہ میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا۔ ایک عورت میرے قریب آئی، ہم اسے لے جائیں اور دلہن کی طرح کا لباس پہنا کر تیار کر دیتے ہیں۔ اس عورت نے اجازت طلب نظروں سے تبریز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ تبریز اجازت دیتا، سردار کی آواز سنائی دی، جس لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو اس کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میرے حساب کے مطابق یہ لڑکی تو 22 سال سے بھی اوپر کی ہے۔ سردار صاحب نے کرخت لہجے سے کہا۔ تبریز نے میری طرف دیکھا تو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ تبریز شدید غصے میں آ گیا تھا، ایک جھٹکے سے مجھے دور پھینک دیا۔ شکر تھا کہ ایک عورت نے مجھے تھام لیا، ورنہ بہت بری گرتی، چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ جو آدم زادیاں آئی ہیں ان میں سے جو 16 سال کی ہے اسے لے آؤ۔ تبریز کا حکم سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ سب لڑکیاں تو جا چکی ہیں، میں ان کے گھر تک چھوڑ آئی ہوں۔ وہ سب بہت ڈر گئی تھی۔ ایک کونے سے نمودار ہوتے ہوئے سائمہ نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ سے تو پوچھ لیتی۔ غصے سے سائمہ کی طرف دیکھتے ہوئے تبریز نے کہا، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی حفاظت کروں گی، اس لیے میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ لاپرواہ انداز سے سائمہ نے جواب دیا۔ تبریز دل ملا کر رہ گیا تھا۔ اس وقت تم جا رہی ہو، لیکن میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، تم سے ضرور شادی کروں گا، منہ میرے کان کے قریب کر کے دھمکی دیتے ہوئے اس نے کہا۔ سائمہ نے آگے بڑھ کر مجھے دھکا دیا۔ پلک جھپکتے ہی میں اپنے گھر کے دروازے سے اندر تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اماں میرے گلے سے لگ گئی۔
شاید لڑکیوں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ بہت پریشان تھی۔ اماں کے گلے لگتے ہی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آئی تو اماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اگلی روز ہی اماں نے ایک روحانی بزرگ کو گھر بلایا، جس نے نہ صرف مجھے بلکہ پورے گھر پر دم کیا اور مجھے گلے میں پہننے کے لیے ایک تعویذ دیا جو میں نے ساری زندگی خود سے جدا نہیں کرنا تھا۔ چند روز بعد میری صحت ٹھیک ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ واقعہ یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سائمہ اور راحیلہ اپنے کال کی سچی تھی، ہمیں حفاظت گھر پہنچا دیا تھا۔ میں ہمیشہ دل ہی دل میں ان کا شکریہ ادا کرتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔